अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबका व्लॉग में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी का बुनियादी तनाज़ा कहाँ से शुरू हुआ और कैसे ये वर्ल्ड बैंक तक पहुँचा और वर्ल्ड बैंक ने कैसे इसमें सालिसी की पेशकश की, उसका बैकग्राउंड हमने आपको बताया था। इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मुज़ाकरात हुए वर्ल्ड बैंक की सालिसी में, वर्ल्ड बैंक की सरबराही में, उन मुज़ाकरात में क्या उतारा, पाकिस्तान ने क्या तजावीज़ पेश की, इंडिया ने क्या तजावीज़ पेश की और अयूब खान के मार्शल लॉ तक क्या सूरत हाल रही, डायलाग किस तरह होते रहे और किस तरह डायलाग में डेडलॉक पैदा हुआ, इंडिया ने क्या मुतालबात तस्लीम किए पाकिस्तान के और वर्ल्ड बैंक ने फिर उन पर क्या अपनी तजावीज़ दी और पाकिस्तान किन बुनियादों पर इंडस वाटर ट्रीटी के लिए नहीं मान रहा था, सिंतास मायदे के लिए नहीं मान रहा था और अयूब खान के मार्शल लॉ तक क्या होता रहा, ये हम आपको बताएंगे। नाजरीन, सितंबर 1951 में वर्ल्ड बैंक के सदर यूजेन ब्लैक ने जो खत लिखा था इंडिया और पाकिस्तान को, तो उसके जवाब में पानी के मसले के हल के लिए दोनों मुल्कों ने हामी भरी और उस हामी भरने के बाद फिर नवंबर 1951 में एक और खत वर्ल्ड बैंक के सदर ने लिखा दोनों मुल्कों के दरमियान को और उसमें उन्होंने वाजे किया कि भाई पानी, इस खित्ते का जो पानी है तो उस पर उसको देर पा रखने के लिए और दोनों मुल्कों की जो ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए एक जो मैकेनिज्म मुकर्रर किया जाए और उसके लिए उसने इंडिया और पाकिस्तान से कहा कि आप अपना अपना एक डेलीगेशन दें और फिर उसने ये भी वाजे किया कि दोनों जो डेलीगेशन होंगे इंडिया का और पाकिस्तान का, तो उनकी सरबराही वर्ल्ड बैंक का एक इंजीनियर करेगा और वो वर्ल्ड बैंक को खमा वक्त जो भी डायलॉग चल रहे होंगे तो उनसे बाखबर रखेगा। दोनों मुल्कों की रजामंदी के बगैर, दोनों मुल्कों की रजामंदी के बाद जब डायलॉग शुरू हुए तो उससे पहले जो एक बाज़ाब्ता वर्किंग पार्टी जो बनी उसका नाम था इंडस बेसन वर्किंग पार्टी और इसकी सरबराही वर्ल्ड बैंक की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल रेमंड ए विलर कर रहे थे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो इंजीनियर थे उस वक्त के पाकिस्तान के चीफ इंजीनियर थे एम ए हमीद और जबकि इंडिया की जो नुमाइंदगी कर रहे थे एन ए खोसला। तो वर्ल्ड बैंक की सरबराही में ये जो कमीशन बना तो इसमें जो पहला जब इजलास हुआ मई 1952 में, वो वाशिंगटन में इजलास हुआ और उसका जो इजलास के बाद जो एक एलामिया जारी हुआ तो उसमें बताया गया कि इस इजलास में ये तय हुआ है कि दोनों मुल्कों के जो डेलीगेशंस थे, दोनों मुल्क अपनी अपनी समझ बूझ के तय के बाद एक ऐसा मैकेनिज्म वर्ल्ड बैंक के सामने रखेंगे जिससे दोनों मुल्कों की जो पानी की ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो सकें और जो मुमकिन तकनीकी इक़दाम किए जाएं तो उन पर भी अमल किया जा सके। पहले इजलास के तकरीबन डेढ़ पौने 2 साल के बाद 1954 में जब दोबारा से इजलास हुआ, इस दौरान दरमियान में इजलास होते रहे। जो अमेरिका की एक ओरेगन यूनिवर्सिटी है उसने और लिखा है कि इस दरमियान में भी इजलास होते रहे, लेकिन उन इजलासों में कोई ख़ास चीज़ डिस्कस नहीं हुई। लेकिन जब 1954 में इजलास हुआ वर्ल्ड बैंक की सरबराही में दोबारा से, तो पाकिस्तान ने उसमें जो तजावीज़ रखी वो तजावीज़ इंतहाई दिलचस्प थी। वो चूँकि जब इंडस वाटर ट्रीटी को समझना है तो इन तजावीज़ को, जो बुनियादी पहली तजावीज़ पाकिस्तान और इंडिया ने रखी, तो इनको सामने रखते हुए इस सारी चीज़ को समझना होगा कि पाकिस्तान ने क्या खोया था और क्या पाया। तो पाकिस्तान की तजावीज़ थी कि जो मगरबी दरियाएँ, जिनमें दरियाए सिंध है, दरियाए झेलम है और दरियाए चनाब है, इनका सारा का सारा पानी पाकिस्तान के तसर्रुफ में होगा और मशरकी जो दरिया थे सतलज, ब्यास और रावी, इनका 70% पानी पाकिस्तान के तसर्रुफ में होगा। और पाकिस्तान ने ये तजवीज़ पेश की थी कि जो मशरकी दरियाएँ तीन, सतलज, ब्यास और रावी, उनका सिर्फ 30% पानी इंडिया को दिया जाए, क्योंकि और मगरबी दरियाओं पे पाकिस्तान ने इंडिया का कोई भी हक तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन इंडिया की जो तजावीज़ थी, इंडिया ने कहा कि जो मशरकी दरियाएं सतलज, ब्यास और रावी जो अभी इंडिया के पास हैं वो पूरे के पूरे उसके पास हों, उनमें उन पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है। और मगरबी जो दरिया थे, तो ये जो
دریائے سندھ، جیلم اور چناب، ان کا 93% پانی پاکستان کو دیا جائے اور 7% پانی انڈیا کو دیا جائے۔ یہ انڈیا کی تجاویز تھی، اور پاکستان کی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ مشرقی دریاؤں پہ 70% پانی مانگ رہا تھا، اور مغربی دریا وہ پورے کے پورے اپنے پاس رکھنا چاہ رہا تھا۔ امریکن یونیورسٹی، اوریگن یونیورسٹی کی ایک سٹڈی رپورٹ ہے، تو اس میں بڑا انہوں نے دلچسپ کلیم کیا۔ ان کا کلیم یہ ہے کہ جو ڈیوڈ لینتھیال تھا، جس کے پروپوزل پر ورلڈ بینک نے ثالثی قبول کی اور ورلڈ بینک کی ثالثی میں یہ ڈائلاگ شروع ہوئے، تو وہ جو بندہ تھا وہ نہرو کی دعوت پر اس نے انڈیا اور پاکستان کا دورہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ورلڈ بینک نے جب انٹروین کیا اور اس کے بعد جو پہلی تجاویز پیش ہوئیں انڈیا اور پاکستان نے، تو ان تجاویز پر جو ڈیوڈ لینتھیال تھا، تو اس نے انڈیا کی تجاویز کو پر اپنے بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ اس طرح تو پانی کی تقسیم نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد ورلڈ بینک نے ان دونوں ملکوں کی تجاویز کے بعد ورلڈ بینک نے کچھ تجاویز پیش کی تھی، چونکہ دونوں ملکوں کی جو تجاویز تھی ان میں بہت زیادہ فرق تھا، ایک واضح فرق تھا، مطلب نہ سمجھ آنے والا کہ اس پر کوئی بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو اس فرق کو ختم کرنے کے لیے جب ورلڈ بینک نے اپنی تجاویز دی، تو ان پر بھی ڈیوڈ لینتھیال نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ غیر منصفانہ تجاویز ہے۔ ورلڈ بینک نے کیا تجاویز دی تھی؟ ورلڈ بینک نے واضح طور پر کہا تھا اسی اجلاس میں جب انڈیا اور پاکستان نے تجاویز پیش کی، اسی کے ایک ہفتے کے بعد ورلڈ بینک نے اپنی تجاویز دی کہ جو مغربی دریائے سندھ، چناب اور جیلم، ان کا پورا پانی پاکستان کو ملنا چاہیے۔ اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ دریائے جیلم کا جو پانی وادی کشمیر اور آس پاس کے علاقوں کو سیراب کرنے کے لیے ضرورت ہے تو وہ دینا چاہیے، لیکن باقی پورا پانی پاکستان کو ملنا چاہیے۔ اس نے کوئی بھی انڈیا کو ان دریاؤں پہ کوئی بھی ریزروائر بنانے سے منع کیا تھا، اور اس کی ورلڈ بینک کی تجویز تھی، اور مشرقی دریا جو تھے تو ان پر پورا انڈیا کو حق دیے جانے کی بات کی تھی، جو اس وقت تینوں دریا پورے کے پورے انڈیا کے پاس ہیں۔ ان تجاویز پر تو ڈیوڈ لینتھیال نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن پاکستان نے بھی واضح طور پہ کہا مارچ 1954 میں کہ بھائی یہ جو تجاویز ہیں ورلڈ بینک کی، تو یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی اور پاکستان انہیں قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کے پانی پر جو انڈیا کا اختیار ہے، جو پاکستان کو پانی آ رہا تھا، جو اس نے ابتدا میں فیروز پور اور مادھو پور کھڈبرگ سے روکا تھا، تو اس پر ہندوستان کے اختیار کے خاتمے کی بات کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ مشرقی دریاؤں کے پانی کی سپلائی ختم کرنا کسی طور بھی درست نہیں۔ اس دوران مذاکرات بھی جاری تھے اور انڈس بیسن ورکنگ پارٹی بھی اپنا کام کر رہی تھی، لیکن جب یہ 1952 میں جب یہ ڈائلاگ شروع ہوئے تھے اور میکانزم ایک طے ہوا تھا، انڈس بیسن ورکنگ پارٹی بنی تھی، تو اس وقت یہ چیز طے ہوئی تھی کہ انڈیا پاکستان کا پانی روکے گا نہیں ڈیورنگ ڈائلاگ، جب تک یہ ڈائلاگ کمپلیٹ ہوتے اور جب تک ان کا کوئی فیصلہ ہوتا۔ لیکن اس دوران انڈیا نے پاکستان کا پانی روکا، اور 1953 میں پاکستان میں نہریں خشک ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے قحط سالی آئی تھی، اور جبکہ جو مشرقی پنجاب ہے، جو انڈیا کے پاس اس وقت پنجاب ہے، تو اس پنجاب نے اس کی گندم کی فصل اتنی اچھی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس کو بیرون ملک بھی ایکسپورٹ کیا تھا۔ یہ اس کے بعد کچھ ہی عرصہ بعد جب یہ ڈائلاگ جاری تھا، تو 1954 میں جب یہ پہلے ڈائلاگ ناکام ہوئے، تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد جولائی 1954 میں انڈیا نے باکڑا نہر کا افتتاح کیا تھا، نہرو نے اس نہر کا افتتاح کیا تھا، اور یہ واضح طور پہ جو انڈس بیسن ورکنگ پارٹی تھی اس کا جو ایک میکانزم بنایا گیا تھا، تو اس کی مکمل طور پر خلاف ورزی تھی۔ اس کے بعد ورلڈ بینک کے جب یہ پہلا ڈائلاگ ناکام ہو گیا، تو ورلڈ بینک کے صدر نے اپنی تجاویز کی وضاحت بھی دی کہ بھئی ہم نے اس لیے ایسا کیا کہ ہمیں کوئی اور انجینئرنگ ورکس ایسا نظر نہیں آ رہا
کہ جس سے دونوں ملکوں کو پانی مکمل طور پر مہیا کیا جا سکے، کیونکہ پانی کم ہے اور اس کی طلب زیادہ ہے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی معاہدے پہ دونوں ملک متفق ہو سکیں۔ لیکن پہلے معاہدے کے بعد پہلے ڈائلاگ تھے، ان کی ناکامی کے بعد پاکستان نے ایک بڑی غلطی جو کی وہ یہ تھی کہ پاکستان نے جو ایک ٹیکنیکل معاملہ دیکھنے والا انجینئر تھا، ایک حمید، جو پاکستان کے ڈیلیگیشن کی سربراہی کر رہا تھا، ان کو اس ڈیلیگیشن کی سربراہی سے ہٹا کر تو ایک بیوروکریٹ جی معین الدین، جو منسٹری آف انڈسٹریز کے سیکرٹری تھے، تو ان کو اس وفد کا سربراہ مقرر کیا۔ اور اس دوران پاکستان نے جو پہلی تجاویز تھی اور پھر جو ورلڈ بینک نے جو اپنی تجاویز دی، تو اس پر ایک امریکن فرم آر جے ٹپٹن آف ڈیونور، یہ ایک ایجنسی تھی جو پانی پر، دریاؤں کے پانی کی تقسیم پر اور اس کے استعمال پر ریسرچ کرتی تھی۔ تو اس کو یہ جو ورلڈ بینک کی تجاویز تھی تو ان کا جائزہ لینے کے لیے کہا کہ بھائی اس کا جائزہ لیں اور ہمیں بتائیں کہ اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے۔ اور جب اس ایجنسی نے رپورٹ پیش کی تو اس نے کہا کہ بھائی پاکستان کا تقریباً 70,000 ایکڑ رقبہ جو ہے تو وہ بالکل خشک ہو جائے گا، اور یہ رپورٹ پاکستان کو تقریباً 2 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد، مئی 1956 کو دی گئی۔ جب یہ رپورٹ ورلڈ بینک کے پاس پہنچی تو پھر ورلڈ بینک نے انڈیا کو کہا کہ وہ جو نئی نہریں پاکستان اس سسٹم کو اپنے جو ان کی زرعی رقبہ تھا اس کو سیراب کرنے کے لیے نئی نہریں بنائے گا، اور مشرقی دریاؤں سے ان نہروں کو پر پانی آئے گا، اور مشرقی ایریے کو جو نہریں سیراب کر سکیں گی تو ان کو بنانے کے لیے انڈیا فنڈ ان کو فراہم کرے۔ لیکن انڈیا نے کہا کہ بھائی انڈیا ایک غریب ملک ہے، تو اس لیے وہ پاکستان کو یہ فنڈ فراہم کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور ساتھ ہی انڈیا نے یہ کہا کہ مشرقی دریا اس کا اٹوٹ انگ ہے اور ان کو جدا کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ورلڈ بینک نے اس پر ایک اور تجویز دی کہ انڈیا ہر سال 15 ستمبر سے 31 مارچ تک مشرقی دریاؤں کا جو پانی ہے، یعنی 3 MAF پانی سالانہ، وہ پاکستان کو دیتا رہے، لیکن انڈیا نے اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا۔ اس ساری صورتحال کے بعد پاکستان نے یہ معاملہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اٹھایا اور تجویز دی کہ پاکستان میں جو پانی کے وسائل ہیں ان کی نشو و نما اور استعمال کے لیے قانون سازی کی جائے، اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان پانی کی تقسیم کا ایک میکانزم مقرر کیا جائے تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو سکے۔ لیکن انڈیا نے اس پہ زیادہ ڈیبیٹ نہیں ہونے دی، اور پاکستان اور جنرل اسمبلی نے کوئی بھی قانون بنانے سے معذرت کر دی، اور پاکستان کی تجویز پر عمل نہ ہو سکا۔ اس دوران بیان بازی بھی چلتی رہی، پاکستان کی طرف سے بھی انڈیا کی طرف سے بھی۔ جون 1957 میں پھر ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ پاکستان میں آئے، اور انہوں نے حکومت اور ماہرین سے کچھ ملاقاتیں کی، اور کہا کہ جس میں حکومت اور ماہرین تمام لوگوں نے کہا کہ اس معاہدے میں اگر ورلڈ بینک کی تجاویز کو مانا جائے تو اس معاہدے میں ایک چیز یہ بھی رکھی جائے کہ جو متبادل پانی کا منصوبہ ہے تو اس پر ترجیحی بنیادوں کو اس کو تیار کیا جائے گا، اور ورلڈ بینک اس کی سربراہی کرے گا۔ اس دوران جو پاکستان کے نئے سیاست میں آئے تھے ذوالفقار علی بھٹو، تو ان کا بھی بحیثیت نمائندہ پاکستان ایک بیان سامنے آیا جس میں اس کی لفاظی بہت کمپریہنسو تھی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ جاریت کی تعریف میں معاشی جاریت کو بھی شامل کیا جانا چاہیے، اور دریاؤں کے نچلے حصوں کی طرف بسنے والوں کا پانی روکنا، اس کو بھی معاشی جاریت تصور کیا جائے۔ اس کے بعد یہ 1956 کے بعد پریکٹیکلی ڈائلاگ ختم تھے۔ بنیادی طور پہ تو 1954 کے بعد ہی ختم تھے، لیکن تھوڑا بہت جو چل رہا تھا اس دوران، چونکہ ایک جو ایجنسی تھی تو اس کی رپورٹ بھی سامنے آئی، پھر اس کے بعد بھی تھوڑے بہت ڈائلاگ ہوئے، لیکن 1954 کے بعد جو ایک ڈیڈ لاک تھا وہ 1958 تک رہا، اور 1958 میں مارشل لا جب ایوب خان کا لگا اکتوبر 1958 میں، تو اس کے بعد کیا ہوا، اور ایوب خان نے
پھر جو انڈیا کی تجاویز تھی انہیں پر کیوں اور کیسے یہ معاہدہ تسلیم کیا، اس کی تفصیل ہم آپ کو اگلے ولاگ میں بتائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔